अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। अपने पिछले वीलॉग में मैंने ये कमेंट किया था कि मैं बहुत जल्दी अगले चंद घंटों में एक डिटेल्ड वीलॉग करूंगा उस सूरत हाल को एक्सप्लेन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए जो पैदा हो रही है जब अमेरिका के सदर जो बाइडन एक गैर मामूली दौरे पर इसराइल और जॉर्डन यानी उर्दन पहुंच रहे हैं। ये गालिबन पहली दफा होगा कि हालत जंग में, मशरक़ वस्ता की हालत जंग में एक अमरीकी सदर इसराइल ट्रैवल करे। और मैंने कहा था कि मैं अपने इस वीडियो के अंदर इसके अगराज़ व मकासद और ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि अमेरिका इस वक्त किस किस्म के बैनुल अक़वामी दबाव का शिकार है। लेकिन ये वो वीलॉग नहीं है, क्योंकि गुज़श्ता चंद घंटों में एक ऑल टुगेदर बिल्कुल ही गैर मुतवक्को नई सूरत हाल डेवलप कर गई है, जब गाजा का एक हॉस्पिटल, अल अहली अरब हॉस्पिटल, इसराइली एयरफोर्स की रेड्स की जद में आ गया है। और ये खतरा महसूस किया जा रहा है कि कम अज कम भी 500 मासूम अफराद की, जिन्होंने ना सिर्फ वहां पर बीमार लोग थे जो जख्मी थे, और जो वहां पर जिन लोगों ने शेल्टर्स लिया हुआ था औरतों बच्चों समेत, उनकी हलाकत हो गई है। खतरा ये भी है कि ये डेथ टोल 500 से कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। ये गालिबन दुनिया की असर हाजिर की तारीख में ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल ट्रेजेडी का सीन होगा, जहां एक जंग की सूरत हाल में अमूमी तौर पे होता है, बड़ी बड़ी जंगों में भी हॉस्पिटल्स के ऊपर रेड नहीं किया जाता। ये बुनियादी इंसानी हकूक में है, ये वॉर के रूल्स के अंदर है। जमाना कदीम में भी ऐसा था कि आप हॉस्पिटल्स पे अटैक नहीं करते। लेकिन इसराइल की एयरफोर्स के ऊपर इस वक्त इल्जाम यह है कि ना सिर्फ उन्होंने अल अहली अरब हॉस्पिटल के ऊपर एयर रेड किया, बल्कि इसी ट्यूसडे मंगल के दिन में उन्होंने यूनाइटेड नेशन के मेंटेन एक स्कूल पे, जिसमें 4000 बच्चों ने शेल्टर लिया हुआ था या वहां पे मौजूद थे, वहां भी हमला किया और वहां 6 अमवात हुई हैं, जिसपे अक़वाम मुत्तहिदा ने बहुत शदीद रद्द अमल किया है। लेकिन ये जो फजाई हमला जिस हॉस्पिटल पे हुआ, ये बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। जब आप इसको नजर रखें कि अमेरिका के सदर अब अगले चंद घंटों में यहाँ पहुंचने वाले थे, जहां उन्होंने जॉर्डन में भी पहुंचना था, उर्दन में, जहां शाह हुसैन दोम के अलावा इजिप्ट के सदर जनाब अल सिसी, प्रेसिडेंट अल सिसी के अलावा उन्होंने महमूद अब्बास, पैलेस्टीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से उन्होंने मुलाकात करनी थी। लेकिन इस हमले के नतीजे में, ये जो फजाई हमला हुआ है हॉस्पिटल में, इस ट्रेजिडी के नतीजे में मशरक़ वस्ता के अंदर और तमाम इलाके के अंदर पूरी दुनिया में एक ऐसी सूरत हाल डेवलप कर गई है, खास करके वेस्ट बैंक में, जहां अब मुजाहिरे नहीं हो रहे बल्कि फसाद शुरू हो चुका है। जहां पर पुलिस और फलस्तीनी जो है वेस्ट बैंक के, जहां 3 मिलियन के करीब फलस्तीनी रहते हैं, वो आपस में निब्रो आजमा है। पुलिस को मसलसल आंसू गैस और गालिबन फायरिंग भी शायद करनी पड़ गई है, जिसके नतीजे में एक बहुत ही गैर मामूली इज़्तिराब की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास को अमान से वापस रमाला लौटना पड़ रहा है सूरत हाल का जायजा लेने के लिए, जहां पैलेस्टीन अथॉरिटी का एक बहुत हाई लेवल मीटिंग जो है गालिबन अब जब मैं बोल रहा हूं शुरू हो चुकी। ये जो गैर मामूली सूरत हाल है, ये इसकी थोड़ी सी मैं डिस्क्रिप्शन आपसे शेयर कर दूं कि ये जो हॉस्पिटल जिसे हिट किया है, ये उन 20 हॉस्पिटल्स की लिस्ट में शामिल था जिसे इसराइली एयरफोर्स ने वार्न किया हुआ था कि इन जगहों को आप खाली कर दें, वैकेट कर दें। आबादी को यहां से कहा था कि आप नॉर्थ गाजा से निकल के साउथ की तरफ चले जाएं। ये लिस्ट बाकायदा इशू हो चुकी थी। और मंगल ही के दिन में इसराइली एयरफोर्स ने कहा कि उन्होंने वेस्ट बैंक के उन्होंने गाजा की पट्टी में 200 टारगेट्स पे हिट किया। जहन में रखिए कि गाजा की पट्टी सिर्फ 25 मील लंबी और 6 मील चौड़ी है। 200 टारगेट्स पे उन्होंने हिट किया, नॉर्थ गाजा में, सेंट्रल गाजा में, साउथ गाजा के अंदर। लेकिन अब इसराइली फोर्स की कह रही है, पहले इसराइली फोर्स को जब पहली एक हंगामी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसे ही ये इल्जाम लगा और हॉस्पिटल की ट्रेजेडी सामने आई, तो इसराइल के जो मिलिट्री स्पोक्समैन है ब्रिगेडियर जनरल हगेरी, उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमें इसकी कोई इतलात नहीं है और हम इसकी डिटेल्स को चेक कर रहे हैं कि ये हॉस्पिटल पे ये किस तरह से हमला हुआ है, ये क्या मामला है। और अब सब्सिक्वेंटली, अब से कह लें को 1 घंटा पहले, इसराइल की मिलिट्री का ये कहना है कि हॉस्पिटल पे हमला इसराइली एयरफोर्स का नहीं है, बल्कि इस्लामिक जिहाद जो इसराइल की तरफ अपने रॉकेट्स के मिसाइल फेंक रहे थे, उनमें से कोई मिसाइल जो है उसने मिसडायरेक्ट हुआ है, उसने हॉस्पिटल को हिट किया। तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, खास करके जैसे अल जजीरा की रिपोर्टर हैं, गालिबन स्टेफानी उनका नाम है, उनका कहना ये है कि जब भी ऐसा कोई हमला होता है जो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी होती है, तो इसराइली अफवाज हमेशा ये कहती हैं कि ये हमास ने किया होगा या इस्लामिक जिहाद ने किया होगा। दूसरे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हमास और इस्लामिक जिहाद जिस किस्म के रॉकेट्स इस्तेमाल करते हैं, मिसाइल इस्तेमाल करते हैं,
اس سے اتنا بڑا اسٹرکچرل لاس ہو نہیں سکتا بیکاز ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, ان کا پے لوڈ اتنا نہیں ہوتا, اور یہ ایک ایریل بمبارڈمنٹ ہے جس کے نتیجے میں ہاسپٹل کا ایک اسٹرکچر جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے, اور اتنا زیادہ لاس آف لائف جو ہے یہاں پہ ہوا ہے. لیکن یہ صورتحال کا تھوڑا سا مزید آپ کو بتاؤں کہ یہ ہاسپٹل جو ہے یہ 1880 کے اندر, یہ ہاسپٹل 80 یا 81 میں اس ہاسپٹل کو ایک ایپسکوپل چرچ نے, جس کا تعلق یروشلم سے ہے, جس کی ابھی بھی لوکیشن یا ہیڈ کوارٹر پہ موجود ہے, اس نے اس کو بنایا تھا. اور اس وقت اس کی تمام فنڈنگ ایپسکوپل چرچ سے, یعنی یہ مشنری ہاسپٹل تھا, اور یورپین یونین اس کی فنڈنگ کرتے تھے. یہاں پہ نہ صرف بیمار لوگ اور زخمی موجود تھے اس جنگ کے, بلکہ یہاں بہت بڑی تعداد میں اسرائیلیوں نے معاف کیجیے گا, فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی, بیکاز فلسطینی جو اپنے گھروں سے نقل مکانی پہ موجود ہوئے ہیں, ان کے جو شیلٹر ہیں ان میں یہ شیلٹر بھی ایک طرح سے شامل تھا. اب اس کے حوالے سے بہت سے پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں. اسرائیلیز کی تو پوزیشن آپ کے سامنے آ گئی کہ اسلامک جہاد نے یہ کیا ہوگا, وہ بھی 100% نہیں ہے شور, وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامک جہاد نے کیا ہوگا, یہ ہم نے نہیں کیا. دوسری طرف سے یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلامک جہاد کے جو راکٹ جو مسلز ہیں ان کا پے لوڈ اتنا نہیں ہے کہ اتنا اس سے زیادہ نقصان ہو. اس کا جو رد عمل ہوا ہے وہ بہت ہی شدید ہوا ہے. مشرق وسطیٰ کے اور خطے کے بہت سے علاقوں میں بڑی میسو ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں. عمان کے اندر, جارڈن میں ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں, اور بہت ہی بڑی ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ استنبول میں ہوئی ہے, جہاں اسرائیلی کاؤنسلیٹ ایگزسٹ کرتا ہے. کیپٹل شہر انقرہ ہے, انقرہ کے اندر اسرائیلی ایمبیسی ہے, استنبول میں اسرائیلی کاؤنسلیٹ ہے. کاؤنسلیٹ کے باہر ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے, اس کی ویڈیو آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. مظاہرے اور بھی جگہوں پہ چھڑ چکے ہیں. مذمت بہت شدید اس کی ہوئی ہے, ایجپٹ کی طرف سے, قطر کی طرف سے, متحدہ عرب امارات کی طرف سے, رشیا کی طرف سے, چائنا کی طرف سے, خود جارڈن کی طرف سے. لیکن متحدہ عرب امارات نے اور رشیا نے اس پہ ریئیکٹ کرتے ہوئے 18 تاریخ کو ویڈنسڈے کے دن اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس کو طلب کیا ہے, ود دا ڈیمانڈ کہ سیز فائر کی فوری طور پر ضرورت ہے. یعنی یہاں پہ جنگ بندی ہونی چاہیے, اور اسرائیل کو کسی بھی قسم کے گراؤنڈ اوفینسو سے بھی, اور یہ اسرائیل جو بمباری کر رہا ہے, جو ڈکلیئر کیا ہوا ہے اسرائیل نے جنگ, اس سے اسرائیل کو روکا جائے. اب ذہن میں یہ رکھیں کہ منڈے کے دن ایک غیر معمولی میٹنگ ہوئی چین کے اور رشیا کے فورن منسٹرز کے درمیان, جس کے بعد ان کا اعلامیہ یہ تھا کہ یہاں فوری طور پہ ایک جنگ بندی ہونی چاہیے, یہاں پہ سیز فائر ہونا چاہیے. عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی سیز فائر اقوام متحدہ کی کوئی قرارداد ہوتی ہے اور وہ اسرائیل کے خلاف ہوتی ہے, تو اسے امریکہ اور برطانیہ, اور خاص کر کے امریکہ, اس کو ویٹو کر دیتے ہیں. 1945 سے اب تک جب سے اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل بنی ہے, سب سے زیادہ امریکہ نے ہی ویٹو کا استعمال کیا ہے وہاں پہ, اور سب سے زیادہ ویٹو اسرائیل کے فیور میں کیا ہے. اور عمومی طور پہ کوئی بھی ایسی قرارداد جس کو باقی ممالک لے کے آتے ہیں, چائنا ہو یا رشیا ہو, بعض دفعہ پہ فرانس ہو, یو کے بھی لے کر آئے ہیں, یا اور ممالک لے کر آئے ہیں جو نان پرماننٹ ممبر ہوتے ہیں, اگر وہ اسرائیل کے مفادات کے خلاف ہوتی ہے, اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتی, تو امریکہ اسے ویٹو کر دیتا ہے. اب یہاں پر صورتحال بڑی عجیب پیدا ہو گئی ہے امریکہ کے لیے, کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن پہنچ رہے ہیں اسرائیل اور جارڈن, اور وہاں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ میٹنگز کرنی تھی, جس کا بنیادی مقصد یہ سمجھ آتا ہے کہ وہاں ایک ماحول پیدا کرنا تھا کہ کس طرح سے الفتح کے پی ایل او کے جو لیڈر ہیں محمود عباس, جو ویسٹ بینک کو رول کرتے ہیں, انہی کو رضامند کیا جائے, ان کو رول دے دیا جائے حماس کا خاتمہ کر کے غزہ کی پٹی کا. لیکن اب محمود عباس واپس چلے گئے ہیں, اور وہ انڈر دی سرکمسٹانسز پریزیڈنٹ بائیڈن سے نہیں مل سکیں گے. اور جو صورتحال ڈیولپ کر گئی ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب اس سٹیج پہ آ گئی ہے, کیونکہ اس صورتحال کے اندر جب اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں 18 تاریخ کو سیز فائر مانگا جائے گا, امریکہ جو عمومی طور پہ ویٹو کرتا ہے, اس کے لیے اس قرارداد کو اور اس ریکویسٹ کو ویٹو کرنا بڑا مشکل ہوگا, بیکاز سیز فائر کو چین بھی مانگے گا, روس بھی مانگے گا, اس کو اور بھی جتنے نان پرماننٹ ممبرز ہیں برازیل سمیت, وہ پہلے ہی بہت سے جو ممبرز ہیں, جو 10 نان پرماننٹ ممبر ہیں سیکیورٹی کونسل کے, وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے. تو اب جو سیز فائر روکنے والے ملک ہیں وہ امریکہ ہے, وہ برطانیہ ہے, اور وہ فرانس ہے. ان تینوں کے علاوہ سیز فائر روکنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت انٹرسٹنگ خاصی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے امریکہ کے لیے اسٹیج کے اوپر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کی ایئر فورس نے ہی حملہ کیا, اور اگر حملہ کیا تو کیوں کیا؟ زیادہ تر جو شواہد ہیں اور جو زیادہ سرکمسٹانسز ہیں, اور جس قسم کا یہ حملہ ہے, اور جس قسم کا پے لوڈ ہے, اور جتنا اسٹرکچر لاس ہوا ہے, یہ ایک ایئر فورس کا ہی حملہ لگتا ہے. یہ اسلامک جہاد کے چھوٹے موٹے راکٹ اور مسلس کا حملہ نہیں ہو سکتا. اگر اسرائیل کی ایئر فورس نے حملہ کیا ہے, جیسا کہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کیا ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟
ایک تو اس کی پہلی سب سے زیادہ جو کامن پارلنس کی وجہ ہو سکتی ہے، جو سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک فوگ آف وار میں جبکہ 200 حملے کیے گئے ہیں ٹیوزڈے منگل کے دن، یہ ایک مسٹیک ہو گئی ہے، یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے، یہ ایک مسل راکٹ جس کو ہاسپٹل کو ہٹ نہیں کرنا تھا، جب آپ رائٹ لیفٹ اوپر نیچے جگہ جگہ حملے کر رہے ہیں، 200 حملے کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی پٹی میں جس کی ٹوٹل وڈتھ جو ہے وہ ٹوٹل 6 میل، جس کی لمبائی 25 میل ہے، اور 200 ٹارگیٹس کو آپ ہٹ کرتے ہیں، تو اس قسم کی ایک غلطی آپ سے ہو سکتی ہے جو اس وقت غالباً آن دا فیس آف اٹ، جبکہ امریکہ کا صدر آ رہا ہے اسرائیل، تو اسرائیل کے جو اسٹریٹجک کے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، جبکہ آپ ایک گراؤنڈ اوفینسو بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ان انٹرسٹ کو سپورٹ نہیں کرتی، بیکاز اب جو یہ ہیومن لاس ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں جو رد عمل اس وقت بلڈ اپ ہو رہا ہے، کچھ تو میں نے آپ کو بتایا ہے، کچھ اب اگلے جب تک صبح ہوگی اس خطے میں ایک بہت خوفناک رد عمل اس کے اوپر بلڈ اپ ہوگا، وہ سعودی عرب میں بھی بلڈ اپ ہوگا، وہ قطر میں بلڈ اپ ہوگا، وہ عمان میں بلڈ اپ ہوگا، وہ تمام یعنی ٹیونس میں بلڈ اپ ہوگا، وہ تمام افریقہ کی جتنی ناردرن افریقہ کی بیلٹ ہے جو زیادہ فیل کرتی ہے مشرق وسطیٰ کے ساتھ، اس میں بلڈ اپ ہوگا، وہ رد عمل آپ لاطینی امریکہ سے بھی دیکھیں گے، وہ رد عمل آپ ساؤتھ افریقہ سے بھی دیکھیں گے، وہ آپ کو ہو سکتا ہے جو لولا لنگڑا پاکستان ہے وہاں سے بھی آپ کو مزید کوئی اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے مل جائے، تو آپ ایک رد عمل جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتا ہوا دیکھیں گے، آپ ہو سکتا ہے ہندوستان میں مظاہرے دیکھیں، بنگلہ دیش میں مظاہرے دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ امریکہ کے اندر مزید اس حوالے سے ڈیمونسٹریشنز دیکھیں، تو ایک رد عمل بلڈ اپ ہوگا، اور یہ رد عمل کسی بھی طرح سے اسرائیل کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو سپورٹ نہیں کرتا، تو زیادہ پاسبلٹی یہ ہے کہ چونکہ اندھا دھند حملے کیے جا رہے ہیں، یہ ایک مسٹیک ہو گئی، لیکن پھر ساتھ ہی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو 20 ہاسپٹلس کو ویکیٹ کرنے کا کہا گیا تھا، ان ہاسپٹلس میں یہ الاہلی العرب ہاسپٹل بھی تھا، تو پھر ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ شاید ایسا تو نہیں ہے کہ ایک وائلڈ طریقے سے میسج دیا گیا ہے فلسطینی لوگوں کو، کیونکہ جو گراؤنڈ اوفینسو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ فلسطینی نارتھ سے غازہ پٹی خالی کریں، جس کے اندر انفیکٹ غازہ سٹی بھی ہے، غازہ سٹی ہی وہ ہے جس کے بارے میں اسرائیل کو یہ شک ہے کہ اس کے نیچے بہت ہی ٹنلز کا ایک میسو ایکسٹینسو نیٹ ورک جو ہے حماس نے بنا رکھا ہے، اور اس کو خالی کروانے کے لیے، خوف و ہراس مچانے کے لیے اسرائیل کی ایئر فورس نے یہ حملہ کیا ہے، لیکن ظاہر اب اس کو مان کوئی نہیں رہا اس وقت کہ یہ حملہ ہم نے کیا ہے، یہ ہو گیا ہے، یہ کیا مسٹیک ہے، یہ اس کی صورتحال ہے۔ اب دیکھیں اگلے چند گھنٹوں کے اندر چونکہ 18 تاریخ جب ہو جائے گی اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے سامنے یہ ریزولوشن آئے گا، جس کو کہ رشیا بھی سپورٹ کر رہا ہے، یو اے ای بھی سپورٹ کر رہا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کو چین بھی سپورٹ کرے گا، بہت سے نان ممبر سپورٹ کریں گے، تو پھر امریکہ کا، برطانیہ کا اور فرانس کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا، اور امریکہ کے صدر اب جب اسرائیل پہنچیں گے تو وہ وہاں آ کے کیا کہیں گے۔ ان اینی کیس اگلے چند گھنٹوں میں ایک بہت ڈیٹیل ویلاگ آپ کے سامنے لے کر آؤں گا جی وی ایس نیوز کے اوپر، جس میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ خود امریکہ کے اوپر اس وقت کس قسم کا دباؤ بلڈ اپ کر رہا ہے، اور وہ دباؤ اسرائیل کی پالیٹکس میں کیسا پلے کرے گا۔